बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम और अस्सलामुअलैकुम। 30 जून पाकिस्तान में मंगल की शाम आसिम मुनीर्स डिफेक्टो फॉर्म 47 मिलिट्री राज डे 212। आज बहुत ही भरपूर दिन रहा। एक तरफ तो आज बहुत ही घमसान की जंग हुई अदालत के अंदर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर बुशरा बीबी और इमरान खान की कैद तन्हाई पर। वहाँ पर जजेस ने, प्रोसिक्यूटर्स ने ऐसी ऐसी बातें की जो आपके सामने रखेंगे तो आप हैरान होंगे। लेकिन जो सबसे बड़ी खबर है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास हो गया। पास भी ऐसे हुआ जैसे मक्खन में से बाल निकाला जाता है। खैबर पख्तूनख्वा का बजट पास, इमरान खान की मुलाकात माइनस। सिर्फ बजट पास नहीं हुआ बल्कि 175 अरब रुपए देने के भी वादे पूरे हो गए। अब आपको मामू बनाने के लिए आपके चंद करोड़ रुपए और खर्च किए जाएंगे इस नूरा कुश्ती के ऊपर। केस अदालत में जाएगा और उसके लिए प्राइवेट वकील किए जाएंगे खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत की तरफ से, ताकि आपके मनोरंजन का इंतज़ाम किया जा सके और आपको हम ये बता सकें कि देखिए, हमने दिले नातवा ने भरपूर कोशिश की लेकिन हम इन 175 अरब को रोक ना पाए। ये सब कुछ क्या हो रहा है, इस सब पर बात करेंगे। साथ साथ हुकूमत जो है वो कहती है कि 6000 पाकिस्तानियों को इंडिया ने मार दिया है। और मारा कैसे है? पानी रोककर। जी हाँ, वही पानी रोककर जिसके बारे में डीजी आईएसपीआर ने कहा था कि तुम हमारा पानी रोकोगे। यहां पर आपने गे पे फोकस करना है। हम तुम्हारी सांस रोक देंगे। अब मिनिस्टर कहते हैं कि तुम हमारा पानी रोकोगे, हम तुम्हारे हाथ काट देंगे। ये गे का सीगा है। हालांकि पानी रुक चुका। अब हुकूमत अपने मुंह से कन्फेस कर रही है कि 6000 पाकिस्तानी पानी रुकने की वजह से मर चुके हैं। लेकिन अभी तक ना सांस बंद की गई, ना वो जो 2 बटन दबाकर हमने उनके जो डैम उड़ाने थे वो, और ना ही हमने जो हाथ काटेंगे। तो अभी गे के ऊपर सारे का सारा फोकस है। फिलहाल आपकी मुरम्मत करने का वक्त है पाकिस्तानियों की, वो बिल्कुल वक्त पर हो रही है। इंडिया के साथ हम देखेंगे हमने कब काटने हैं या कब सांस रोकनी है या कब हमने कोई बातचीत करनी है। पहले ज़रा अदालत के अंदर क्या हुआ, फिर बजट के अंदर क्या हुआ, फिर ज़रा आते हैं इंडिया के इस मामले की तरफ। तो आज जस्टिस सोमरो ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर इस केस को सुना, जिसमें एक तरफ बुशरा बीबी की बेटी पहुंची थी दरखास्त लेके, तो दूसरी तरफ इमरान खान की बहन। पहले तो इस बात के ऊपर बहस हुई, आपको हैरानी होगी कि क्या वाकई इमरान खान की सगी बहन अलीमा खानम वाकई मुतासरा फरीक हैं? मतलब वो वाकई अदालत के अंदर इस चीज़ का इस्तेहकाक रखती हैं कि वो इमरान खान की कैद तन्हाई पर बात कर सकें। ऐसे ही बुशरा बीबी की बेटी के बारे में भी ये कहा गया। खैर, उस पर वकला ने बताया कि ये जुल्फ़कार अली भुट्टो साहब के केसेस के अंदर ये नज़ीर मौजूद है कि नुसरत भुट्टो ने केसेस फाइल किए थे। फिर अदालत ने नैब के प्रोसिक्यूटर से पूछा कि क्या आपने इमरान खान को, जो अदालत ने सज़ा सुनवाई हुई है, वो कैद तन्हाई की है? उन्होंने कहा नहीं है, और इमरान खान बिल्कुल कैद तन्हाई में नहीं है, यह गलत बयानी की जा रही है। हालांकि आप सबको पता है जो कुछ हो रहा है, इमरान खान की मुलाकात नहीं करवाई जा रही। बहरहाल अब केपी का बजट, क्योंकि केपीके का बजट पास हो चुका, तो आज बुशरा बीबी की भाभी और उनकी बेटी को, इस वक्त जब हम आपसे बात कर रहे हैं पाकिस्तान में 4:02 हो चुके हैं जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। दोपहर के, शाम के 4 बज रहे हैं। इस वक्त तक की इतलात ये हैं कि इमरान खान की बहनें जो हैं वो अडयाला जेल के बाहर पहुंची हुई हैं, इंतज़ार कर रही हैं। उन्हें अंदर जाने की अभी तक कोई परमिशन नहीं है। और उसके साथ साथ बुशरा बीबी की जो बेटी हैं और भाभी हैं, वो अब से तकरीबन 1 घंटा पहले, मतलब 3 बजे के इर्द गिर्द, या आप ये कह लीजिए 3:15 बजे के इर्द गिर्द, उनको जेल के अंदर बुला लिया गया मुलाकात के लिए। तो अदालत के अंदर आज ये बहुत लंबी चौड़ी बातचीत हुई। वहाँ पर जो सलमान सफदर हैं उन्होंने भी बातचीत की और बताया कि किस तरीके से इमरान खान की उम्र 75 साल है। 5 मरतबा उनको हॉस्पिटल लाया गया, मुलाकातें नहीं हो रही, फैमिली के साथ भी मुलाकात रुकी हुई है, कैद तन्हाई में रखा जा रहा है। बुशरा बीबी को 24 घंटे कैद तन्हाई में और इमरान खान को 22 घंटे तक कैद तन्हाई में रखा जाता है। फिर बताया कि ये पहली पाकिस्तान की नज़ीर है, जिसमें पहली एग्जाम्पल है जिसमें एक खातून को सिर्फ इसलिए सज़ा दे दी गई कि करप्शन का केस है और उसने मशवरा दिया था इसमें।
کرپشن کی نہیں تھی, اس کا مشورہ شامل تھا, اس لیے اس کو سزا دے دی گئی, اور سزا بھی 7 سال سے کم ہے, مطلب کہ سسپینڈ ہو سکتی ہے, لیکن قید تنہائی میں رکھا ہے اور سسپینشن کو عدالت سن نہیں رہی. ان تمام باتوں کے باوجود عدالت نے کوئی ایسا آرڈر, ہمیں تو ابھی تک 4 بجے تک پتہ نہیں چلا کہ کوئی ایسا آرڈر پاس کیا ہو. لیکن جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا پہلے ہی کہ اب کیونکہ بجٹ پاس ہو گیا تو ملاقاتیں شاید کھل جائیں. بشرا بی بی کی ملاقات تو اب تک 4 بجے تک ہو چکی. ابھی لوگوں کا تاثر یہی ہے کہ شاید نورین خان نیازی صاحبہ کی ملاقات ہو جائے. اس سلسلے میں بھی علیمہ خانم صاحبہ نے پوزیشن واضح کر دی ہے. انہوں نے کہا کہ کنفیوژن پیدا ہوئی سٹیٹمنٹس کی وجہ سے, اور واضح کر دیا کہ اگر نورین خان نیازی صاحبہ کو جانے دیا جائے گا ملاقات کے لیے تو ہمیں کوئی اس سے پرابلم نہیں ہے, ہم انہیں جانے دیں گی. اور انہوں نے کہا کہ اگر انہوں نے باہر آ کے کوئی بیان دیا اور اس کے نتیجے میں عمران خان کی ملاقاتیں بند کی گئیں یا انہیں دوبارہ قید تنہائی میں ڈالا گیا, ملاقات اگر ظاہر ہوگی تو اس کے بعد اگر انہیں دوبارہ ملاقاتیں بند کی گئیں تو ہم دوبارہ شور مچائیں گے, آواز اٹھائیں گے, اور انہیں لگتا ہے کہ ایسا ہوگا. لیکن یہ انہوں نے واضح کر دیا کہ وہ تیار ہیں کہ نورین خان نیازی صاحبہ کو اگر بلایا جاتا ہے تو وہ جائیں گی, اکیلی کو بھی بلایا جاتا ہے تو وہ ضرور ملیں گی. دوسری طرف میں بتا چکا آپ کو کہ بشرا بی بی کی بھابھی اور ان کی بیٹی کو آخرکار جیل کے اندر بلایا گیا ہے. اب یہ تو اگلے 1-2 گھنٹے کے بعد ہی پتہ چلے گا. کئی دفعہ جیل کے اندر بلا کر بھی بٹھائے رکھتے ہیں اور ملاقات نہیں کرواتے, لیکن جیل کے اندر کیونکہ وہ جا چکی ہیں, سبھی کا تاثر یہی ہے کہ شاید آج ملاقات شروع ہو گئی ہوگی یا ملاقات ہو رہی ہوگی. بہرحال اگلے چند گھنٹوں میں یہ سارا معاملہ ہو جائے گا اور یہ بھی پتہ چل جائے گا کہ عمران خان کی بہنوں کو ملاقات کے لیے اندر بلا لیا ہے یا نہیں. اب آتے ہیں کے پی کے بجٹ کی طرف. خیبر پختونخوا کا بجٹ, آپ سب کو یاد ہے کہ ہم نے شور مچانا شروع کیا. شور مچا, آپ کی مہربانی, آپ نے آواز ملائی, جس پر سلمان اکرم راجہ صاحب نے یہ بیان دیا کہ پاکستان کے آئین کے اندر یہ گنجائش ہے کہ آرٹیکل 125 کے تحت جو ہے وہ مہینے, 2 مہینے, 3 مہینے کا بجٹ پاس ہو سکتا ہے. میں نے آپ کو بتایا کہ پچھلے سال پوری ورکنگ کر کے سامنے رکھی گئی تھی, لیکن اس وقت کوئی نہیں مانا تھا. جب میں کوئی نہیں کہہ رہا تو کوئی ایک شخص بھی اس سچویشن میں میرے ساتھ کھل کے کھڑا نہیں ہوا تھا, اور پورے سال کے بجٹ کے اوپر ہی اس وقت علی امین گنڈاپور, ان کے بھائی, ان کے تمام لوگ جو کام کرتے تھے, انہوں نے بہت ہی سبک رفتاری کے ساتھ, اور جو وہاں پر اس وقت فائنانس کے مشیر ہیں انہوں نے بھی, مزمل اسلم صاحب, سبک رفتاری کے ساتھ انہوں نے وہ بجٹ پاس کر لیا تھا. اس بار شکر ہے کہ جب آپ سب نے آواز ملائی. پچھلی دفعہ ہم تھوڑے شرماتے تھے, اپنی حکومت پر تنقید کرتے ہوئے تھوڑی سی شرم آتی تھی, لحاظ ہوتا تھا, سمجھ نہیں آتی تھی کریں یا نہ کریں, کس حد تک کریں, کہاں رک جائیں, کہاں پر بات کریں. لیکن اب عمران خان کی 85% ایک آنکھ کی بنائی جانے کے بعد میرا خیال وہ شرم ہماری اتر گئی. اس دفعہ ہم نے بھرپور دبا کر تنقید کی, جس وجہ سے آپ کی مہربانی, آپ نے بھی آواز ساتھ شامل کی, سے شور مچا, اور پارٹی کی سینئر ترین قیادت نے کہا کہ ہاں صرف 3 مہینے کا بجٹ پاس ہوگا. سیکرٹری جنرل جو سلمان اکرم راجہ ہیں, ان کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ پر ہے. اس کے بعد خیبر پختونخوا سے بھی بہت سارے ایسے ہی بیانات آئے. اب پورے سال کا بجٹ جو ہے وہ عمران خان سے ملاقات کے بغیر, یہ کہا گیا کہ جب تک ملاقات نہیں ہوگی بجٹ پاس نہیں کیا جائے گا. عمران خان سے ملاقات کے بغیر ہی پورے سال کا بجٹ پاس کر دیا گیا, اور ایسی سبک رفتاری کے ساتھ کیا گیا کہ کہیں پر اس کی آواز تک نہیں نکلی, چون تک نہیں نکلی. میڈیا مینجمنٹ جرنلز نے اتنی مزیدار کی کہ نہ اپوزیشن نے شور مچایا, نہ آپ نے کوئی بہت زیادہ ویلاگز میں اس کی بات سنی, نہ آپ نے سوشل میڈیا پر اس کی بہت زیادہ بات سنی. بس چپکے سے وہ بجٹ بھی پاس ہو گیا, اور اس کے ساتھ ساتھ سپلیمنٹری گرانٹ بھی, مطلب بجٹ کا کام بالکل تمام ختم شد. اب رہ گیا معاملہ 175 ارب دینے کا. 175 ارب اب ہم آپ کو پوری ذمہ داری سے بتا رہے ہیں. آپ کو پتا ہے جب تک خبر کنفرم نہیں ہوتی, سنی سنائی ہوتی ہے, جھوٹ ہوتی ہے یا افواہ ہوتی ہے, ہم آپ کے سامنے واضح طور پر رکھتے ہیں. بڑی شرمندگی سے آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہماری حکومت نے فیڈرل گورنمنٹ کو ہاں کر دی ہوئی ہے 175 ارب کی. صرف یہ کہا ہے کہ ہم پر پریشر بہت ہے, کچھ بے باک, بے وقوف یا غدار ہماری پارٹی کے ہیں جو اس پر تنقید کر رہے ہیں, اس لیے ہم نورا کشتی کریں گے. ہم یہی کہیں گے کہ ہم نے آپ کو نہیں دینے, آپ یہ پیسے رکھ لیجیے گا.
یہاں پر یہ ذہن میں رکھیے کہ کیونکہ ریمیٹنسز بھی فیڈرل گورنمنٹ کے ہی پاس پہنچتی ہیں، کیونکہ آئی ایم ایف کا پیسہ بھی انہی کے پاس لینڈ کرتا ہے، کیونکہ ایکسپورٹس کا پیسہ بھی فیڈرل گورنمنٹ کے پاس ہی، کیونکہ اسٹیٹ بینک انہی کے پاس ہے، تو انہوں نے ہی سارا پیسہ صوبوں کو دینا ہوتا ہے۔ جو این ایف سی کے تحت شیئر ہے وہ صوبوں کو انہوں نے ہی بھیجنا ہوتا ہے، اور صوبے نیچے سے ٹیکس کلیکٹ کر کے بھی فیڈرل گورنمنٹ کو دیتے ہیں، اور پھر فیڈرل گورنمنٹ سب کو ان کا حصہ بقدر جثہ جو ہے وہ پرووائڈ کرتی ہے۔ اب جو خیبر پختونخوا کا پیسہ ہے وہ ظاہر ہے کہ فیڈرل گورنمنٹ سے ہی ان کو آنا ہوتا ہے۔ یہ بات طے ہو چکی ہے کہ آپ یہ پیسے کاٹ لیں، لیکن ہم شور مچائیں گے کہ آپ نہیں کاٹیں گے۔ اگلی خبر آ جائی ہے کہ اب اس کام کے لیے پرائیویٹ لا فرمز ہائر کی جائیں گی، اور کروڑوں روپیہ آپ کے ٹیکس پیئر سے ان کو پیسہ دیا جائے گا تاکہ وہ خیبر پختونخوا کی حکومت کا یہ مقدمہ عدالت میں لڑ سکیں، کیونکہ خیبر پختونخوا کی حکومت اب نورا کشتی کرے گی اور عدالت میں یہ بتائے گی کہ ہم یہ پیسے نہیں دینا چاہتے، فیڈرل گورنمنٹ زبردستی ان کو کاٹ رہی ہے۔ حالانکہ ایسا نہیں ہو سکتا، اگر پروونشل گورنمنٹ نہ چاہے تو فیڈرل گورنمنٹ نہیں کاٹ سکتی۔ جیسے پچھلے سال یہ تمام ہمارے اکابرین جو ہے وہ غلط ثابت ہوئے کہ آئین میں گنجائش نہیں ہے۔ میں تمام بڑے وکلا سے لے کے ہر شخص نے مجھے تب یہ کہا کہ آئین میں پاکستان کی گنجائش نہیں ہے، آپ آسٹریلیا کی باتیں کر رہے ہیں، انڈیا کی کر رہے ہیں، امریکہ کی کر رہے ہیں، کینیڈا کی کر رہے ہیں، آپ خواہ مخواہ بس یلیاں مار رہے ہیں، یہاں پر گنجائش نہیں ہے۔ لیکن اس دفعہ بڑے بڑے وکلا نے کہا کہ گنجائش ہے آئین کے آرٹیکل 125 میں۔ اسی طرح سے جو 175 ارب ہیں اس پر بھی ڈیفرنٹ لوگوں کی آپ نے ڈیفرنٹ سٹیٹمنٹ سنی، وہ سب ٹرک کی بتی تھیں، سبھی کو پتا تھا کہ 175 ارب دے دیے گئے ہیں۔ اب نورا کشتی ہوگی، عدالت کے اندر کیس جائے گا، خیبر پختونخوا کی حکومت کروڑوں روپے دے کر پرائیویٹ وکیل کھڑا کرے گی، اور 2 4 5 پیشیاں پڑیں گی اور فائل بند ہو جائے گی، پیسہ ہضم، خان مائنس، مطلب خان کی ملاقات مائنس۔ تو جو کہتے تھے کہ خان کی ملاقات کے بغیر 175 ارب نہیں دیں گے، وہ معاملہ بھی کر دیا، مانیں گے نہیں لیکن کر چکے ہیں۔ یہ ہم آپ کو بہت ہی مستند ذرائع سے لی ہوئی خبر آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ اس کے بعد کہتے تھے کہ ان کو ملے بغیر ہم پورے سال کا بجٹ پاس نہیں کریں گے، کر چکے۔ اب رہ گیا سرپلس بجٹ، جو کہ آئی ایم ایف کی ڈیمانڈ ہے۔ آپ کو بہت جلد وہ بھی بتائیں گے کہ سرپلس بجٹ کن کن ہیڈز میں سے نکالا جائے گا۔ مثلا ابھی صرف آپ کو یہ بتا دیتے ہیں کہ لوکل گورنمنٹ، جس میں یہ بہت تھوڑے پیسے جاری کرتے ہیں، لوکل گورنمنٹ کے ہیڈ میں کتنا پیسہ اس دفعہ رکھا گیا ہے۔ جو سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں وہ خیبر پختونخوا کے بجٹ کو نکال کر دیکھ لیں، ان کو نظر آ جائے گا کہ لوکل گورنمنٹ کے اندر کتنا بجٹ رکھا گیا ہے۔ یہ صرف ایک ہیڈ نہیں ہوگا جہاں سے یہ پیسہ دیا جائے گا، کئی ہیڈز کے اندر مزمل اسلم صاحب نے یہ پارک کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا، میں کوئی ہو سکتا ہے میں بے وقوف ہوں، ہو سکتا ہے یہ عمران خان کے لیے بہت اچھا کر رہے ہوں، ہو سکتا ہے میں جذباتی ہو رہا ہوں، یا میری ایموشنل تھنکنگ ہو، یا میں ریٹیلیٹ کر رہا ہوں کسی چیز پہ، یا ایسی خواہ مخواہ میری عادت ہو شور مچانا اور ایک کوحرام برپا کرنا۔ ہو سکتا ہے میں ایک کیٹلسٹ کے طور پر ہر چیز کو خراب کر رہا ہوں، یہ ممکن ہے۔ جج میں آپ کو بناتا ہوں اس پہ، آپ اس کا بہتر جج کیجیے گا یا وقت اس کو بہتر جج کرے گا، لیکن مجھے لگتا ہے کہ عمران خان کو شدید نقصان پہنچایا گیا ہے۔ تمام جو چودھری نظام الدین کے آبجیکٹیوز تھے ان کو خیبر پختونخوا کی حکومت نے پورا کروایا ہے، اور بجٹ کو سبک رفتاری کے ساتھ پاس کروایا ہے، اور ہمارے لوگ اگر ساتھ ملے نہ ہوتے تو یہ سب کچھ نہ ہو پاتا۔ میرے لیے بھی یہ شرمندگی کی بات ہے، ظاہر ہے ہم نے اکٹھے کام کیا ہوا ہے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ کیا ہوا ہے، اور کوئی تو ہوتا جو کہتا کہ نہیں یہ غلط ہو رہا ہے، اس کے اوپر کوئی آواز بلند کرتا، لیکن ایسا نہیں ہے۔ بہرحال یہ ہو چکا۔ اب مجھے لگ رہا ہے کہ اب ملاقاتیں کھول بھی دیں تو انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا، بیکاز انہوں نے جو حاصل کرنا تھا وہ کر لیا۔ بین الاقوامی پریشر ان کے لیے کوئی ہے نہیں، پاکستان کے اندر لوگوں کو سیدھی گولیاں مار مار کے انہوں نے نکلنے جوگا چھوڑا نہیں۔ الیکشن کے اندر وہ فارم 47 سے جیتتے ہیں، اور ان کا ایک ہی مسئلہ ہے روپیہ، پیسہ، اس کو انہوں نے مینج کر لیا ہے۔ تو یہ صورتحال ہے آج کی، جو ابھی تک کی صورتحال میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ میں آپ کو یہ تو پہلے ہی بتا چکا ہوں کہ 175 ارب روپے بھی وہ لے چکے ہیں، اور اس کے لیے میں نے آپ کو یہ بھی بتایا کہ نورا کشتی ہوگی۔ اب میرے سامنے لکھا ہوا ہے باقاعدہ کہ خیبر پختونخوا حکومت نے این ایف سی سے متعلق مقدمے کی پیروی کے لیے
3 کروڑ روپے مختص کرنے کی منظوری دی ہے اور نجی وکلا جو ہیں وہ 3 کروڑ کی اس فیس کے ساتھ آپ کا مقدمہ لڑیں گے. ہوگا کچھ نہیں, وعدے وعید سب پہلے ہو چکے ہیں. یہ صرف آپ کو بیوقوف بنانے کے لیے, آپ کو خوش کرنے کے لیے یہ 3 کروڑ روپے وہ اس کی ایک گرانٹ پاس کی گئی ہے جو خرچ کی جائے گی, اور عدالت کے اندر ایٹ لیسٹ جو ہے وہ نورا کشتی جو ہے وہ چلے گی اور آپ اس کو دیکھیں گے. اب ذرا آ جائیں, جو 6,000 بندہ مرنے کی بات کی ہے پاکستانی, 6,000 پاکستانیوں کے قتل ہونے کی بات فیڈرل گورنمنٹ نے کی ہے. کل عطا تارڑ اور جن کو ڈنٹونک کہتے ہیں لوگ سارے پیار سے, اور ان کے ساتھ ڈاکٹر مصدق ملک, انہوں نے کل پریس کانفرنس کی. اس میں وہ بڑے جذباتی تھے. اس میں انہوں نے کیا کہا آپ نے ذرا غور کرنا ہے, جب آپ انہیں سن رہے ہوں گے تو غور کرنا ہے. ساتھ بیٹھے ہوئے عطا تارڑ جو ہیں ان کو ویسے تو انفارمیشن منسٹر لگایا, لیکن وہ پچھلے دنوں بتایا گیا تھا سہیل وڑائچ صاحب کی طرف سے کہ ولدیت کا, سیاسی بات ہو رہی, یہاں ولدیت کا لفظ سیاسی ولدیت کے لیے استعمال ہو رہا ہے کہ سیاسی ولدیت کا مسئلہ ہے. اور سہیل وڑائچ بار بار منت سماجت کر رہے تھے فیلڈ مارشل کی کہ آپ آ جائیں, قبضہ کر لیں, سیاسی ولدیت دے دیں سسٹم کو. تو آپ نے غور کرنا ہے جب مصدق ملک بول رہے ہیں ان کی باتوں پر بھی غور کرنا ہے کہ وہ کیا ابا تبا بول رہے ہیں, اور ساتھ آپ نے ڈنٹونک صاحب کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ کیسے سیاسی ولدیت جہاں سے انہیں مل رہی ہے, مین جو کرنل صاحب یا بریگیڈیئر صاحب انہیں جو میسیجز بھیج رہے ہیں ان کو وہ کتنی غور کے ساتھ بیچارے دونوں ہاتھوں سے ٹائپ کر رہے ہیں. مجھے وہ واقعہ یاد آ گیا جب ہماری گورنمنٹ آئی تو مجھے ایک ایسی شخصیت جو پہلے نون لیگ میں ہوتی تھی, انہوں نے بتایا کہ یہ جو عطا تارڑ تھے یہ غالباً 35,000 یا 45,000 پر یہ ملازمت کرتے تھے ان کے مطابق, ان کے کلیم کے مطابق حمزہ شہباز کے پاس. اور ان کا کام یہ ہوتا تھا کہ ہم جو کیبنٹ کے لوگ ہوتے تھے ہم انہیں کہتے تھے کہ یار عطا یہ 2 فوٹو کاپیاں کر کے لا دو, تو یہ ہمیں 2 فوٹو کاپیاں کر کے لا کے دیتے تھے. لیکن میں نے آپ کو بتایا نا کہ چودھری بھی اور نون لیگ بھی ایسے ہی لوگوں کو پھر اوپر پروان چڑھاتے ہیں. تو سوچئے 35, 40, 45,000 پر تنخواہ لینے والا شخص جو فوٹو کاپیاں کرنے کا کام کرتا تھا, اسے چودھری نے اب بٹھایا ہے کہ پاکستان کا پانی کا مقدمہ تم نے لڑنا ہے. اور وہ بیچارہ منکی کی طرح لائیو پریس کانفرنس میں اس کے اندر اتنے ایٹیکیٹس نہیں ہیں کہ وہ انفارمیشن منسٹر ہے, وہ ساتھ بیٹھا ہے, لائیو براڈ کاسٹ ہو رہی ہے, اور وہ فون کے اوپر دونوں انگلیوں کے ساتھ جو بھی سہیل وڑائچ صاحب کے بقول جو سیاسی ولدیت جن کے پاس اصل میں ہے ان سے انسٹرکشنز لے رہے ہیں. لیکن آپ نے غور ساتھ ساتھ مصدق ملک صاحب کی بات چیت پر بھی کرنا ہے, اور ان کے گے کے سیگے پر بھی کرنا ہے. سنیے. ہم تو اعلان کر چکے ہیں کہ جو ہمارے پانی پہ ہاتھ ڈالے گا ہم وہ ہاتھ ہی کاٹ دیں گے, اور صرف اعلان نہیں کر چکے, 2 مرتبہ 1-1.5 سال میں دکھا چکے ہیں کہ اگر کسی نے ہاتھ ڈالا تو ہم ہاتھ کاٹ دیں گے. لیکن سوال انصاف کا بھی تو ہے, ہم تو اپنے آپ کو بچا لیں گے. ہماری تو جو افواج ہیں انہوں نے 2 مرتبہ سیسا پلائی دیوار بن کر کھڑے ہو گئے, اور دونوں مرتبہ انہوں نے دکھایا کہ پانی نہیں, ہم تو ہوا کے اوپر بھی ہاتھ ڈالو گے تو تمہارا ہاتھ پکڑ لیں گے. ارے بھائی ہم تو محرم کے مہینے میں بیٹھے ہیں, ہمارے ہاں تو ہم تو پہلے سے قاتل کے سامنے کھڑے ہو کر حق کے لیے جان دینے کی تو ہماری ٹریڈیشن ہے, اور ہمارے پاس تو ٹریٹی ہے. یہ مقدمہ ہم کل پیش کریں گے سب کے سامنے, دنیا کے سامنے پیش کریں گے. ابھی بھی 2 جگہ پہ کر کے آئے, دوبارہ کل پیش کریں گے. یہ جتنا آپ کو دنیا میں کوئی امن نظر آتا ہے, ویسے تو اس کا شیرازہ بکھر رہا ہے, مگر جتنا دنیا میں آپ کو امن نظر آتا ہے یہ 2nd ورلڈ وار کی ٹریٹیز کے بعد کا امن ہے بھائی. ایک کاغذ ہے جس کے اوپر ہم نے لکھا کہ دوبارہ جینوسائیڈ نہیں ہونے دیں گے, انسان کو نہیں مارنے دیں گے. پھر آپ دیکھیے کیا ہوا. ان تمام کاغذوں کے باوجود جو کام اسرائیل کر رہا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے, وہ کہہ رہا ہے ہوگی 2nd ورلڈ وار کی کوئی ٹریٹی, ہمارے تو جو سامنے آئے گا ہم تو جینوسائیڈ کر ڈالیں گے. تو وہی بات یہ ہمارا ہمسایہ ملک کہہ رہا ہے کہ ہوگی کوئی ٹریٹی, ہوگی نہیں ٹریٹی, ہے ٹریٹی. سن لیا آپ نے, احمقانہ باتیں آپ نے سن لی, آپ کو صرف بے وقوف بنانے کی. ہم یہاں پر بتائیں گے, ہم وہاں پر بتائیں گے, ہم نے یہاں بتایا, ہم نے وہاں بتایا. آپ نے کہاں بتایا؟ آپ صرف یہ فتنۃ الہندوستان قوم کو آپ نے بے وقوف بنایا ہوا ہے. اور اصل میں جیسے آپ گے کہہ رہے ہیں, اسی طریقے سے ہمیں جو ISPR صاحب ہیں انہوں نے بھی کہا تھا, حاجی صاحب, چھوٹے حاجی صاحب ہیں, انہوں نے بھی کہا تھا کہ ہم ان کی سانس بند کر دیں گے. سنیے. تم ہمارا پانی بند کر دو گے
ہم تمہارا سانس بند کر دیں گے. 2-4 دن پہلے جو ہے نا وہ پانی کا لیول یہاں تک تھا، اور جب انڈیا کی طرف سے جو ہے نا وہ پانی روک دیا گیا تو یہ آپ سامنے دیکھ سکتے ہیں کہ جو یہ دریا یہ کتنی دور چلا گیا. سن لیا آپ نے. تو یہ سب کچھ گے ہے. یہ بھی بتا رہے ہیں ہاتھ کاٹ دیں گے، وہ بھی کہہ رہے ہیں سانس بند کر دیں گے. یہ سب فیوچر میں ہے. لیکن پاکستانیوں کی ٹھکائی جو ہے وہ بالکل مؤثر طریقے سے انہیں چھتر پولا جو ہے وہ ہر روز آج کے دن نقد کریں گے، اس میں ادھار ہم نہیں رکھیں گے. تو یہ اب قوم کو بے وقوف بنا رہے ہیں. اور لیکن کل یہ جو بھی بات چیت ہم نے آپ کو بتائی یہ کل کی ہے. آج انہوں نے پھر ایک پریس کانفرنس کی ہے. عطا تارڑ اور مصدق ملک نے ایک دفعہ پھر مجھے لگتا ہے کہ ان کے جو سہیل وڑائچ صاحب کے بقول جن کے پاس ان کی سیاسی ولدیت ہے انہوں نے اس کو پاس نہیں کیا. بچوں کو نہیں تختی پھر لکھواتے تھے، چل بھائی بچے پھر لکھ. آج پھر ان سے لکھوائی ہے تختی. آج انہوں نے کام اخیری کر دیا. آج انہوں نے کہا کہ 6,000 پاکستانی ابھی تک مر چکا. یہ میری نہیں سٹیٹمنٹ، یہ مصدق ملک صاحب جو فیڈرل منسٹر ہیں بھلے فارم 47 کے ہی صحیح، وہ کہتے ہیں کہ 6,000 پاکستانی 6,000 پاکستانی انڈیا کے پانی بند کرنے پر مر چکا ہے. تو بدبختو، اگر 6,000 پاکستانی مر چکا ہے تو یہ گے یہ کیا ہے؟ کر دیں گے سانس بند کر دیں گے، ہاتھ کاٹ دیں گے، یہ پھر کیا ہے؟ تو یا تو آپ یہ 6,000 والا جھوٹ بول رہے ہیں، یا عوام دولے شاہ کے چوہے تھوڑی ہیں کہ انہیں سمجھ نہیں آتا، اور یا پھر آپ کا یہ جو گے ہے اس رٹ کی سمجھ نہیں آتی کہ آپ کر کیا رہے ہیں. بہرحال یہ عوام کو ایک اور منجن بیچنے کے لیے آج اس طرح کی یہ ایک اور پریس کانفرنس کی گئی. اور دوسری طرف انڈیا جو ہے وہ بھرپور کام کر رہا ہے. ان کی جو وہاں سے اطلاعات آ رہی ہیں وہ یہ کہ انہوں نے پانی کے لیے پاکستان کے مغربی دریاؤں پر بھارت نے 3,120 میگا واٹ کا ہائیڈرو پاور نیٹ ورک جو ہے وہ بنا لیا ہے. مزید 7,250 میگا واٹ کے منصوبوں کی تیاری جاری. پاکستانی ماہرین آپ کا کہنا ہے کہ اب اس پیش رفت سے پاکستان میں پانی کے بہاؤ کے وقت کو کنٹرول کرنے کے لیے نئی دہلی کی صلاحیت میں نمایاں اضافہ ہو جائے گا، جس سے ملک کے پانی اور غذائی تحفظ کے حوالے سے خدشات مزید گہرے ہو جائیں گے. روزنامہ جنگ یہ لکھ رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم آپ کو یہ بھی بتائیں کہ ہم ان کی سانس بند کر دیں گے، ہم ان کے ہاتھ کاٹ دیں گے. معذرت، یہ میں نے گے بہت دفعہ ریپیٹ کیا، لیکن یہ آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے، آپ کو منجن بیچنے کے لیے یہ صرف جذباتی پریس کانفرنسز اردو کے اندر یہاں کی گئی ہیں. آپ یہاں امب لینے کے لیے پریس کانفرنسز کر رہے ہیں پاکستان میں اردو میں. پاکستانی تو کہتے ہیں کہ ہم پانی بند کیا، غلط کیا. پاکستانیوں کو یہ سودا بیچ رہے ہیں. تھوڑی عقل استعمال کریں. پاکستانیوں کو کنونس کر رہے ہیں کہ پانی انڈیا بند کر رہا ہے، یہ بہت برا کر رہا ہے. پاکستانی تو سارے کنونس ہیں. پاکستان کا پانی انڈیا بند کرے گا تو آپ کو صرف ایک لائن بتانے کی ضرورت ہے، وہ بھی عام کسی پریس کانفرنس میں، کہ انڈیا نے ہمارا پانی بند کیا اور ہم آپ کو ان کے خلاف لاہے عمل بتا رہے ہیں کہ ہم نے کیا کیا ہے. اور دنیا کو انگریزی میں جا کے انگیج کریں کہ یہ ہوا ہے. ان کو بتائیں کہ 6,000 پاکستانی جو ہے وہ مر گیا ہے اس وجہ سے. نمبرز دیں ان کے، کن ضلعوں کے اندر آپ کے خیال میں کس طرح سے لوگ مرے ہیں، کیا پانی کی قلت کی وجہ سے غذائی قلت ہوئی ہے. ایک پوری اسٹڈی کر کے دنیا کے سامنے رکھیں. دنیا کی اعلیٰ عدالتوں کے اندر جائیں، وہاں پر مریں، کام کریں جہاں کرنے کی ضرورت ہے. یہاں لوگوں کو بے وقوف بنا رہے ہیں آپ. جیسے ہمارے وہ کے پی والے ہمیں بے وقوف بنا رہے ہیں، آپ پوری قوم کو آپ نے پھے بنایا ہوا ہے آگے. اینی ویز آگے چلتے ہیں. یہ تو دو چیزیں ہو گئیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھنی تھی. اور اب اگلی خبر جو آپ کے سامنے رکھنی ہے وہ اسپیکر صاحب جو پنجاب اسمبلی کے ہیں ان کو ریچ آؤٹ کیا ہے اب جا کر مریم اورنگزیب ان کو ملنے گئی ہیں. جی ہاں، مریم نواز صاحبہ کی ذاتی خدمت گزار مریم اورنگزیب جو کل کہہ رہی تھی کہ جہاز کے بارے میں سوال کیا جاتا ہے تو ہاں لیا ہے، کر لو جو کرنا ہے. آج وہ ملک احمد خان صاحب کو ملنے گئی ہیں اور کہا گیا ہے کہ ان کی جو جمہوریت کے لیے خدمات ہیں ان کو بہت سراہا گیا ہے. ہم آپ کے سامنے یہ خبریں رکھ رہے ہیں کہ ان کے خلاف پورا چیف منسٹر آفس نے ایک محاذ بنایا ہوا ہے اور ڈی پی او جو قصور ہیں ان کو یہ ٹاسک کیا ہوا ہے کہ آپ نے انہیں بدنام کرنا ہے، بے عزت کرنا ہے، ان کے لوگوں کو بے عزت کرنا ہے.
لیکن ملک احمد جو ہیں وہ کیونکہ بہت ہی آپ کہیں کہ ڈیپ روٹڈ ہیں نون لیگ میں، ان کے سسٹم میں، وہ اس وقت ٹف ٹائم دے رہے ہیں مریم نواز کو، اور تگنی کا ناچ نچا دیا ہے ان کو۔ اب سمجھ نہیں آ رہی پنجاب گورنمنٹ کو کہ ان کو ہینڈل کیسے کریں۔ پہلے انہوں نے وہ دیسی ساختہ عظمہ بخاری صاحبہ کو بھیجا، جنہوں نے آ کے کہا اسپیکر کو کہ یہاں لیکچر دیے جاتے ہیں، دوسرے لفظوں میں اسپیکر کو کہا کہ آپ لیکچر دیتے ہیں۔ اسپیکر صاحب نے ان کی عزت کے ساتھ ہی بےزتی فرمائی۔ عظمہ بخاری صاحبہ کو پتہ چلا کہ یہ میری دال نہیں گلنی، وہ پتلی گلی نکل گئیں، اور اب ان کی جگہ پر مریم اورنگزیب صاحبہ کو بھیجا جا رہا ہے۔ تو دیکھتے ہیں یہاں پر کیا صورتحال نکلتی ہے، لیکن یہ جو پورے کا پورا قانون ہے اس کو وائرل واپس لے لیا گیا ہے لیگل کمیٹی کو، اور جو بھی لیگل کمیٹی نے اپروو کر کے دیا تھا جو غنڈہ آرڈیننس وغیرہ کا جو قانون تھا، اور اب آنے والے دنوں میں دیکھتے ہیں کہ یہ کیا کرتے ہیں۔ یاد رکھیے، بار بار آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہی ملک احمد ہیں جنہوں نے نون لیگ کی جو چھوٹی موٹی جو بھی آج کارروائی بنی ہوئی ہے وہ انہی کے وساطت سے انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ وہ ڈیل کروا کے، جو بھی ساری دنیا کو پتہ ہے جو کچھ ہوا تھا وہ انہی کے مرہون منت ہوا تھا، لیکن آج ہمیشہ کی طرح ان کو بھی آنکھیں دکھانا انہوں نے شروع کر دی۔ آگے جو پیرا فورس ہے اس کے بارے میں ایک مریم نواز نے میٹنگ کی ہے، اور یہ کہا ہے کہ پیرا فورس میں اوئے سامان اٹھاؤ نکلو کا مغرور کلچر بالکل نہیں چلے گا۔ یہ اب تباہی کرنے کے بعد، یہ کیونکہ جب آپ ظاہر ہے کہ آپ یا تو ہے نا کہ آپ نے کہیں کوئی نوکری کی ہے، چل نوکری کو دفع کر دیں، نوکری تو چلیں، اگلا کام ہوتا آپ نے پڑھائی کی ہوتی۔ ایک خاتون جو انٹرمیڈیٹ فیل ہے، یا کہہ لیں کہ وہ نقل، ان کے اوپر الزامات ہیں کہ نقل لگا کے انہوں نے ایف ایس سی پاس کی تھی، میڈیکل کالج میں انہیں 2 میڈیکل کالجوں سے وہ فارغ ہو گئیں بغیر ڈگری لیے ہوئے، مطلب نکال دی گئیں۔ پھر انہوں نے جھوٹی پی ایچ ڈی کے دعوے کیے، جو جھوٹ اس لیے ہم کہہ رہے ہیں کہ آج کے دن تک سامنے نہیں آئی ان کی ڈاکٹریٹ کی ڈگری۔ اس خاتون کو جس کے پاس کوئی ایجوکیشن نہیں چیف منسٹر لگا دیا، وہ سمجھتی ہے کہ اس کو لنڈن میں لنڈن والی وردی چاہیے لاہور پولیس کی، اس نے ان کی وردیاں بدلا دیں آپ کے پیسوں سے، اس نے اربوں روپے کے آپ کو فائن کروا دیے ٹریفک کے اپنی مرضی سے۔ مطلب وہ تمام کام جو ایک شہزادی کا دل کرے نا کہ میں باہر نکلوں تو آج لوگ سارے کیک کھائیں، تو شہزادی کے حکم پر سرکاری کھاتے سے سارے لوگوں کو کیک ملے۔ شہزادی نے کچھ اور سوچا تو وہ ہوا، لیکن اب مسئلہ یہ ہو رہا ہے کہ شہزادی نے جس کام کے اندر ہاتھ ڈالا ہے اس کی تباہی کر دی ہے۔ اب یہ جو پیرا فورس ہے یہ تو آپ نے بنائی ہی بدماش فورس تھی، اب جب وہ بدماشی کر رہے ہیں، مثلا ہمارے پاس یہ خبر ہے کہ قصور پیرا فورس کی کارروائی، پھل فروش نوجوان کا پیرا فورس کی گاڑی کے آگے بیٹھ کر احتجاج، پیرا فورس والوں نے 10 کلو آم لے کر ضبط کیا گیا، کنڈا واپس کیا، نوجوان کی دہائی۔ اب مریم صاحبہ کو سمجھ آئی ہے کہ یہ پیرا فورس میں نے گونڈا فورس بنا دی ہے، اور اب سوچ رہی ہیں کہ اس کو میں نے کنٹرول کیا کرنا ہے۔ اب یہ کنٹرول نہیں ہونی۔ مجھے یہاں سے اجازت دیجیے، اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔